बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज का दिन तेहरान की फ़तह का दिन। आपके सामने 4 ख़बरें शेयर करने जा रहे हैं जिसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि अमेरिका का जो गरूर का हाथी है वो ज़मीं बोस होने जा रहा है। अल्लाह ताला बेहतरीन मदद करने वाला है। पहली खबर आप देखिए, ईरानी मिज़ाइलों के डर से अमेरिका ने कुवैत में अपना 36 साल के बाद अपना सिफारत खाना बंद कर दिया है। सन 1990 में ये उस वक्त बंद हुआ था जब सदाम हुसैन ने कुवैत को फतह किया था, तो 110 के करीब जो अमेरिकन सिफारतकार थे, सिफारती अमला था, उनको यरगमाल बना लिया गया था। इसके बाद पूरे का पूरा जो कुवैत है ये अमेरिकन तसल्लुत में चला गया। तो आज ईरानी मिज़ाइलों ने कुवैत की अवाम को आज़ादी दिला दी और कोई अमेरिकन इस टाइम कुवैत की सरजमीन पर मौजूद नहीं है, सारे भाग रहे हैं। तो ये है ना पहली फतह, मौत का सामना ये लोग नहीं कर सकते। अब दूसरी खबर देखिए, 4 दिन पहले ट्रंप ने खिताब किया और तेहरान को कहा कि अगर उन्होंने सरेंडर ना किया तो मैं उन पर क़यामत बनकर टूट पड़ूंगा। क़यामत बनकर, वो अपने आप को खुदा समझता है। ठीक है, तेहरान खड़ा हो गया, उन्होंने जंग की और ऐसे मिसाइल मारे कि इनके छक्के छुड़ा दिए। तो फिर आज ट्रंप कहता है कि अमेरिका के पास इतने हथियार मौजूद हैं कि वो कई महीनों तक इस जंग को लड़ सकता है। तो ये जो ऐलान है ये क्या साबित करता है कि जो पहली उनकी प्लानिंग थी वो फेल हो गई है। सारे के सारे जो अरबी मुल्क हैं जिन्होंने अमेरिका को किराए का कातिल और गुंडा रखा हुआ था अपने लिए और मुसलमान देशों के लिए, पूरी दुनिया में आग लगाते हैं ना ये अरबी, आज अपने घर में सिर्फ चंद मिसाइल गिरे हैं तो वावेला करते हुए दिखाई देते हैं कि जो अमेरिका है ये बेवफाई करते हुए इसराइल को बचा रहा है, हमें बचा नहीं रहा। तो किसने कहा था कि सिवाय अल्लाह के कोई और भी मदद करता है? वही अल्लाह है जो गैबी मदद करता है, वो हर चीज़ पर कादिर है। लेकिन सिवाय पैसे और जना के ये अरब अमारात को कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। तो आज ये जो सऊदी अरब है ये मिन्नतें कर रहा है पाकिस्तान की। सुनिए पाकिस्तानियों, आपको खबर दे रहा हूँ, सऊदी अरब के हाई लेवल डेलीगेशन ने पाकिस्तान से रब्ता किया है कि वो तेहरान को कहे कि हम पे हमला आवर ना हो, हम पर मिसाइल ना मारे। कल 4 मिसाइल सिर्फ एक ऑयल रिफाइनरी पर गिरे हैं तो सऊदियों को पता लग गया कि आग किसको कहते हैं और तपश किसको कहते हैं। ये है ना इन लोगों का क्या काम जिहाद से। सऊदी अरब के चंद फौजी ये आपको मैं आउट ऑफ वे बता रहा हूँ, पाकिस्तान ट्रेनिंग के लिए आते हैं तो जब उनको सहरा में ले जाया जाता है तो कहते हैं वहाँ पर गर्मी ज़्यादा है। तो ये अरबी क्या खाक जंग लड़ने वाले हैं? ना जी ना। आज दुबई एयरपोर्ट की आप फुटेज मुलाजा कीजिए कि पूरे के पूरे जो वहाँ पर जो बिलियनियर थे, बड़े बड़े अरबपति जो अरबी थे और जो दूसरे मुल्कों के लोग थे, वो टिकट्स ट्रैवल की जो चंद हजार डॉलर की थी, $3.5 लाख एक आदमी फी टिकट देने के लिए वो तैयार हैं कि किसी तरह उन्हें दुबई से निकाला जाए। तो दुबई बिल्कुल वीरान हो गया, उनकी सड़कें, उनके मॉल, उनके जो अयाशी के अड्डे हैं बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। और जो अरबी है वो खाली जुब्बा पहन कर कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है, और तस्बीह आज उसके हाथों में देखी गई। आया ना अल्लाह याद, तो तस्बीह अल्लाह की जगह मेरा तो ख्याल है ट्रंप और अमेरिका का विरद कर, हो सकता है तुझे बचा ले, लेकिन बचाने वाला नहीं है। क्योंकि एक और तहकीक आ रही है जिसमें लग रहा है कि ये जो लोग हैं ये इन रियासतों के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ज़रा आप देखिए कि तेहरान के मिसाइल जाते हैं अरबी रियासतों पर, जो अरब हैं वो नीचे से उनको खुश आमदीद कह रहे हैं। यानी कि आग अपने ऊपर जो तेहरान की आ रही है वो उसको शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह और नारे तकबीर बुलंद करते हुए झूम रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि जो अवाम है वो अमेरिका और अपने हुक्मरानों के अगेंस्ट खड़ी है, जबकि हुक्मरान हैं ये ईरान के, इस्लाम के और अमेरिका के साथ खड़े हैं। तो ये इन लोगों का जो ज़िंदगी का महवर है वो इसी में है। और आज चाइनीज़ जो तहकीक आई है, मुसलमानों आपने तो तहकीक का काम छोड़ दिया है ना। चाइनीज़ ने जो किया, उन्होंने कहा है जी
تہران نے اس جنگ کی تیاری کے لیے 20 سال کی ریاضت کی ہے. کتنے جی؟ 20 سال کی. اور 20 سالوں میں انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں اسلحہ جو ہے وہ ان مقامات پر پہنچا رکھا ہے جہاں پر جو بہترین سے بہترین ٹیکنالوجی بھی ان کو ہٹ نہیں کر سکتی. اور لا تعداد جو فوجی ہیں، جو ایک تو وہ فوجی ہیں جن کا سلسلہ موجود ہے، یعنی کہ رینکس ہو گئے، تعداد ہو گئی ساری، لیکن اس تعداد سے بھی زیادہ وہ والنٹیئرز ہیں، وہ رضاکار فوجی ہیں جن کو ٹریننگ دی گئی ہے اور وہ اپنے جسموں پر بم باندھ کر امریکہ کو مٹانے کے لیے تیار ہیں. کیوں؟ ایران والوں نے یہ تیاری اس وجہ سے کی ہے کہ ان کا مقابلہ شیطان سے ہے، دنیا کے شیطان سے ہے. لہٰذا شیطان کو مٹانے کے لیے، یعنی امریکہ کو مٹانے کے لیے، وہ ہر حد تک اس جنگ کو لے کر جائیں گے. اور اللہ کی مدد بھی ہے. آج آپ دیکھیے، جب یہ ایرانی جو تحقیق ہے، جب ایران پہنچتی ہے اور دنیا کے دیگر بڑے بڑے اخبارات اور چینلز میں، تو امریکن کے جو پسینے ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں. آج پاکستان کے اخبارات میں جب یہ مکالمہ چھپا ہے تو ساروں نے اپنے جو ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ یہ کس بلا کی اور کس طرح کی تیاری ہو رہی تھی. تو لگتا یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ انشاءاللہ العظیم امریکہ کے لیے بھی قیامت ثابت ہوگی، اور جو امریکہ کو غرور ہے اس کو بھی لے ڈوبے گی. تو سارے کا سارا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ آیت اللہ خامنئی کو. وہ شخص بھاگا نہیں. یار اگر اپنے غدار نہ ہوتے نا، ہائے اپنے، جہاں کہیں بھی مسلمانوں کا لیڈر کھڑا ہوتا ہے تو نیچے سے اپنا ہی غدار نکل آتا ہے. اب پاکستان کی مثال کیوں بھول جاتے ہیں؟ پاکستان کا وہ کون سا لیڈر ہے جس کو اپنے غداروں نے نہیں مارا؟ ذوالفقار علی بھٹو، لاکھ اختلاف کرتا ہوں اس سے، لیکن خدا کی قسم ایٹم بم کا جو بانی ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو. تو کس نے مرایا؟ پاکستان کے جو ٹاؤٹ جنرل ضیاء الحق نے. اس کے بعد آپ دیکھتے جائیں، اب عمران خان دیکھ لیں وہ کدھر ہے؟ امریکہ کی سازش کے تحت اس ٹائم بھی جیل میں پڑا ہے. خیر، بات کسی اور طرف چلی جائے گی. اب آپ دیکھیے قطر جی، یہ وہ ملک تھا جس نے اپنی بیٹیاں، پاکستانیوں سنو، قطر وہ دنیا کا ملک ہے جس نے اپنی جوان بیٹیاں ٹرمپ کے آگے پیش کر دی تھیں اور انہوں نے اپنے بال بچھائے تھے. یہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی نا، انہوں نے اپنے بال بچھائے، ان بالوں کے اوپر پاؤں رکھ کر ٹرمپ گزرا تھا. جو ملک اپنی جوان بیٹیاں کسی غیر محرم کے آگے پیش کر دے، وہ کس قسم کا کمینہ اور گھٹیا ذات آدمی یا حکمران ہوں گے؟ یہ قطر کے لوگ ہیں، اور ہمارے شریف خاندان کے انہی لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں. دیکھا نا؟ تو اس قطر پر جب میزائل گر رہے ہیں تو ان کا جو سب سے بڑا جو کاروبار ہے نا جی، وہ کنجر پونے سے زیادہ LPG کی پیداوار ہے. یہ پوری دنیا کو LPG یہ سپلائی کرتے ہیں. تو ایرانی میزائلوں نے جب ریفائنری کو ہٹ کیا تو ان کا جو LPG کی پیداوار ہے وہ روکنے کا انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم اب LPG مزید ریفائن نہیں کریں گے. یہ بھی مرے نا، دبئی بھی مرا، قطر بھی مرا، سعودی عرب بھی مرا، بحرین، اور اس کے علاوہ جو دیگر ریاستیں ہیں، ان کے جو ہوش ہے نا یہ ٹھکانے آ گئے ہیں. اب آپ آگے ذرا دیکھیے اللہ تعالیٰ کی مدد. ایک اور آج تحقیق چھپی ہے جی کہ عربی ریاستوں میں یہ چیز بھی کہی جا رہی ہے کہ کہیں پر عرب ممالک میں مسلح تحریکیں نہ شروع ہو جائیں. دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ عرب جو ریاستیں اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ کے بیٹھے ہیں، یہ مسلمانوں کے نمائندہ نہیں ہیں. یہ تلوار کے زور پر، گن کے زور پر لوگوں کے اوپر بیٹھے ہیں. ان لوگوں کا کیا کام ہے؟ تو ان کے خلاف مسلح بغاوت کا جو خطرہ ہے وہ پیدا ہو گیا ہے، اور اسی خطرے کو پیش نظر رکھتے ہوئے سعودی عرب نے پاکستان سے اپیل کی ہے. ہائے پاکستان! اور پاکستان کی اگر آپ بات کرتے ہیں ذرا آگے چل کے تو 35 لاشیں جی، ایک بندے مر رہے ہیں تہران میں اور ایک بندے مر رہے ہیں پاکستان میں. 35 کے قریب جو اہل تشیع ہیں وہ اس وجہ سے کٹ مرے ہیں کہ ان کا جو لیڈر ہے
اس کو ناحق شہید کیا گیا، لہٰذا اس کی محبت میں 35 ماؤں نے اپنے بچے قبروں میں اتار دیے ہیں۔ اور پاکستان میں انتہائی حالات خراب ہیں، اور کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے اگر پاکستان میں حالات خراب ہوئے تو وہ حالات خراب کرنے والے پاکستان کی سجنی نہیں کر رہے ہوں گے، پاکستان کی دشمنی کر رہے ہوں گے۔ یاد رکھیے سب سے بڑا مخالف ہم ہیں جنرل عاصم منیر کے، یہ پاکستان کو پیچھے لے کے جا رہا ہے، لیکن اس ٹائم خدا را احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور جنرل عاصم منیر اگر پاکستان کو بچانا چاہتا ہے تو اس کو پاکستانی قوم کو اتحاد میں لانا ہوگا، یہ وہ نیک کام کار گزرے تو اس کے پچھلے گناہ بھی معاف ہو جائیں، اور سب سے بڑا اس کا احسان ہوگا یہ عمران خان کو رہا کر دیں۔ گھوم پھرا کے ہم بات کرتے ہیں تو بات عمران خان پہ اس لیے ختم ہو جاتی ہے کہ پاکستانی قوم جو اپنی فوج سے ناراض ہے، جنرل عاصم منیر سے ناراض ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ عمران خان کے ساتھ ظلم اور ناانصافی ہے۔ اس ظلم اور ناانصافی کو ختم کرتے ہوئے پوری کی پوری قوم کو وہ ایک جگہ پر اکٹھا کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مت بھی دے تو نہ ہوں پاکستان کے یہ اسٹیبلشمنٹ اور اس کو مت آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پاکستان میں جو احتجاج ہو رہا ہے اس کو پرامن ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کی جو طاقت ہے وہ مزید بڑھائے۔ اب آپ دیکھیے پاکستان کے مولویوں اور پاکستانیوں کی منافقت کا معیار، اللہ اکبر۔ کل پاکستان کی پارلیمنٹ نے، مولویوں پہ بعد میں آتا ہوں، اس کو سنیے تو پھر آپ کہیں گے یہ وہی مولوی ہیں جنہوں نے حضرت امام حسین کے قتل کا فتویٰ دیا تھا۔ بالکل یہ وہی ہے۔ یہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں فاتح خانی کے لیے اعلان ہوتا ہے، اور یہ کیسے گھٹیا لوگ ہیں کہ انہوں نے امریکہ کے ڈر سے اس فاتح خانی کو بھی کنٹرول کیا اور کہا کہ جتنے بھی پاکستانی فتنۃ الخوارج میں مرے ہیں ان کے لیے اور ایران کے سپریم لیڈر کے لیے اکٹھی فاتح خانی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کہ کہیں امریکہ ناراض نہ ہو جائے۔ او بھائی، جو رب ناراض ہو گیا تو پھر کیا کرو گے؟ او کیا کرو گے؟ او بدبختو، امریکہ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن نہیں، فاتح خانی بھی کی امریکہ کے ڈر سے، تو یہ باقی جو شہداء ہیں ان کو بھی ساتھ ملایا، حالانکہ ان کے لیے تو کوئی اور ٹائم بھی ہو سکتا تھا۔ آج تو پوری دنیا یہ تھی نا، لیکن جو انہوں نے تنقید کی ہے ایران پر کہ اس کے جو میزائل جا رہے ہیں عربی ریاستوں پر، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ کیوں جی مذمت کرتے ہیں؟ عربیوں کی سرزمین پر جو طیارے کھڑے ہیں بارود بھرے، وہ ایران کے بچے اور بچیوں کو قتل کریں تو ٹھیک ہے، اور ان بندوقوں کو خاموش کرانے کے لیے وہ اگر بمباری کریں تو یہ غلط ہے۔ کیا انصاف کرتے ہو یار؟ اور روز محشر کیا جواب دو گے اپنے نبی کو؟ لیکن ان کا عقیدہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ انہوں نے پیش ہونا ہے نہ انہوں نے کچھ کرنا ہے۔ تو اب یہ تو منافقت دیکھی نا پاکستان کی اسٹیٹ کی۔ آگے آپ دیکھیے پاکستانی مولویوں کا جی ایک گروپ ہے، مولانا طاہر اشرفی، اللہ اکبر، ویسے ہے قیامت کی نشانی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا جب علم دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، تو میرے خیال میں یہی نشانی ہے۔ موصوف کیا کہتے ہیں جی، ذرا سنیے۔ ایران پر حملہ قابل مذمت ہے، اچھا، مگر جوابی کارروائی کسی صورت درست نہیں۔ یار کو بات ہے کرنے والے، یعنی کہ ایران اگر اپنا ڈیفینس کر رہا ہے تو اس کی ان کو موت پڑ رہی ہے، اور موت ان کو پڑنی ہے، ان کے بس کا روگ نہیں ہے۔ تو یہ وہ پاکستان کے مولوی ہیں، پاکستان کی پارلیمنٹ ہے جو بک چکے ہیں۔ کدھر گیا جی مولانا فضل الرحمان؟ ساری زندگی اس شخص نے فلسطین کے نام پر روٹیاں کمائی ہیں۔ پاکستان خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے، اسلام زندہ باد کانفرنس، آج چوپ جماعت اسلامی، ساری زندگی انہوں نے بیت المقدس کے نام پر یونیورسٹی کے طلباء کو ورغلایا ہے۔ اس جماعت نے اور کوئی کام نہیں تھا، صرف یہی کام تھا، فلسطین فلسطین فلسطین۔ اور آج جب فلسطین مٹ گیا، تہران والے مٹ گئے، تو یہ کدھر ہیں؟ چپ۔ حافظ جی بولو، چپ۔ کہیں اللہ نہیں حافظ عاصم منیر ناراض ہو جائے تو یہ بھی ایکسپوز ہو گئے۔ اب آ جاؤ دیگر سیاسی جماعتیں، وہ جو بڑیاں اہل حدیث ہو گیا، یہ دیگر طبقے، یہ جی کدھر ہیں جی؟ وہ کدھر گئی جی قرآن کی وہ آیتیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث مبارک جس میں کہا گیا ہے
کہ تمام مسلمان ایک دیوار کی مانند ہیں، اور ایک اینٹ کو اگر کچھ ہوا تو دوسری اینٹ کو دکھ پہنچے گا، تکلیف پہنچے گی، دیوار گر جائے گی، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو کدھر ہیں جی وہ اللہ کی رسی کو تھامنے والے؟ نہ، سنی بھی چوپ، اہل حدیث بھی چوپ، تو ایک پیچھے بچتے ہیں اہل تشیع، وہ زبردست قسم کا احتجاج کریں۔ تو ہم نے کل بھی کہا تھا کہ وہ اپنے خون سے اپنی وفا لکھ رہی ہے، اور یہ وفا یار، موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جب اس قسم کی کوئی وفا دکھاتا ہے نا تو سلوٹ کرنے کو دل تو کرتا ہے۔ تو اہل تشیع نے آج اس دفعہ پھر محبت کی وہ لازوال داستانیں رقم کی ہیں جس کو دیکھ کر دل جھوم اٹھتا ہے اور منہ سے نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری شان۔ تو آخر میں آپ کے ساتھ ایک اور خبر شیئر کرنے چلے ہیں کہ جی 30,000 کے قریب، جی ہاں، یہ ویب سائٹ ہے جی جو تہران سے ڈائریکٹ یہ آپریٹ ہو رہی ہے، انہوں نے کہا ہے جی 30,000 کے قریب جو جوان ہیں ایرانی، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ فدائین کے طور پر، یہ خبر انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو اٹھا رہا ہے کہ 30,000 کے قریب فدائین، یعنی کہ ہم خودکش، اگر ہمارے وطن پر حملہ کیا گیا تو ہم بذریعہ خودکش بمبار اپنے آپ کو پیش کریں گے۔ اور یہ جو فگر ہے، یہ 30,000 کا جو تہران حکومت ہے وہ دے رہی ہے، اور اس جو ویڈیو انہوں نے جاری کی ہے اس میں بڑی لمبی چوڑی ایک تعداد ہے جس کو کیمرہ کیپچر نہیں کر پا رہا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خودکش بمبار، خودکش اپنے وطن کی حفاظت کے لیے وہ خودکش دھماکے کرنے کو بھی تیار ہیں۔ تو جس قوم کے جوانوں کا یہ جذبہ ہو تو اس قوم کو کیا یہ وائٹ ریچ جو ہے، یہ جو سفید ریچ ہے ڈونلڈ ٹرمپ، یہ ان کو دے گا۔ میں کہتا ہوں سورۃ الحشر، کل بھی کہا تھا نا مسلمانوں، یہ آیت پلے باندھ لو۔ میرے رب نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اپنے نبی کو آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا، جا میرے نبی کو بتا دے کہ یہ کبھی کھلے میدان میں آپ سے جنگ نہیں کریں گے۔ تو یہ خودکش بمباروں کی یہ جو فوج انہوں نے تیار کر رکھی ہے، اور چائنا کہتا ہے کہ 20 سال انہوں نے ریاضت کی ہے، ان کے پاس اسلحہ کے انبار لگے ہوئے ہیں، تو یہ کبھی تہران کے نزدیک نہیں آنے والا۔ اور خیر منائیں عربی ریاستیں، بڑا انہوں نے ظلم کر لیا جی، بڑا لوگوں کا خون چوس لیا، بڑی انہوں نے لوگوں کی آزادیوں کو پامال کیا، بڑا ان لوگوں نے امریکہ کے ذریعے سے خون بہا ہے، سوڈان تک جو خون بہا ہے یہ متحدہ عرب امارات نے بہا ہے، اور پاکستان کو توڑنے میں متحدہ عرب امارات ہے۔ پاکستانیوں، گوادر کا سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے وہ انڈیا سے زیادہ متحدہ عرب امارات کے یہ شیخ ہیں۔ اس دشمن کو نہ بھولنا، یہ پاکستان کا نمبر 1 دشمن ہے۔ یہ شکار کے لیے آتا تھا، یہاں پر گل چھرے بھی اڑاتے تھے، وہ الگ سٹوریاں ہیں، لیکن اب اس ہولی ٹاپک پہ اس کو ڈسکس کرنا مناسب نہیں، لیکن یہ ان لوگوں کو مت بھولنا، یہ پاکستان کے اول نمبر کے دشمن ہیں۔ تو یہ وہ پاکستان کے اور حالات ہیں خطے کے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ ایرانی عوام کی فتح ان کو دے گا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ جو جہاد پر کھڑے رہے، اپنے رائے حق پر کھڑے رہے، اپنے وطن کے لیے کھڑے رہے، تو ان کو انشاءاللہ فتح ضرور نصیب ہوگی۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔